सास को बहुत अमीर बहू चाहिए थी। सास ने ताना देकर गरीब बहू का पुराना और खस्ताहाल झेज का संदूक घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। संदूक जोर से गिरा और इसकी तह खुल गई। अंदर इसके कोई मामूली कपड़े नहीं बल्कि हीरे जवाहरात और एक शाही मोहर निकली। सास ने लालच में आकर वो मोहर उठाई, लेकिन जैसे ही इसने इस पर कुंधा नाम पड़ा वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि इस पुराने और खस्ताहाल मकान की ऊंची दीवारों के साए में आज सुबह से ही एक अजीब सी घुटन और बेचैनी का एहसास रचा हुआ था। जैसे हवा में किसी आने वाले तूफान की खामोश आहट छुपी हो। और इस पुरस्रार और भूजल माहौल का सारा मरकज़ वो बोसीदा लकड़ी का इंतहाई पुराना संदूक था, जो पिछले कई सालों से इस घर के एक तारीख और नामालूद कोने में लावारसों की तरह पड़ा हुआ था, जिस पर वक्त ने गर्द और जालों की अनगिनत तहें जमा कर दी थी। ये संदूक एक तनहा और गरीब लड़की का खुलासा और इसके माजी की आखिरी निशानी था, जो वो अपनी शादी के दिन एक बाहरी दिल के साथ इस अजनबी घर में लेकर आई थी, और जिसे इसकी सख्त गिर और लालची सास हमेशा इंतहाई हकारत और नफरत की निगाह से देखती थी। आज सास के चेहरे की झुर्रियाँ गुस्से की शिद्दत से मज़ीद गहरी हो चुकी थी, और इसकी आंखों में एक ऐसी शोलाबार और हकारत भरी चमक थी जो इस गरीब लड़की के वजूद को आखिरी रेम को भी राख कर देने के दर पे थी। वो सहन में मुसलसल बेचैनी से टहल रही थी, और इसके होंठ किसी नामालूम गुस्से के जरिए से मुसलसल बुड़बुड़ा रहे थे। इसकी भारी कदमों की आवाज़ सहन के कच्चे फर्श पर एक खौफनाक गूंज पैदा कर रही थी, और इसके कदम तेज़ी से इसी तारीख और गर्द आलूद कोने की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ वो संदूक अपनी तमाम तर खामोशी के साथ रखा हुआ था। सास ने आज अपने जहन में ख़त्मी तौर पर ये तय कर लिया था कि वो इस बदसूरता, बदसूरत और इस ख्याल में नहुसत से भरे संदूक को इस घर की चार दीवारी से हमेशा के लिए निकाल बाहर करेगी, क्योंकि इसकी लालची और तंग नज़र सोच के मुताबिक ये संदूक सिर्फ गुर्बत, मुफलसी और ज़िल्लत की अलामत था, जिसने इस घर की शान शौकत को गहना लगा दिया था। वो औरत जिसके दिल में कभी किसी के लिए रहम का कोई जज्बा पैदा न हुआ था, आज अपने तकब्बर की इंतहा को छू रही थी। इसका मानना था कि ये बेजान लकड़ी का टुकड़ा इसके घर के तमाम तर परेशानियों की जड़ है, और जब तक ये मनकश मगर मट्टी में अटा हुआ संदूक इसकी नज़रों के सामने रहेगा, इसके घर में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। इसकी सोच इतनी महदूद और मादियत परस्ती में डूबी हुई थी कि इसे इस बोसीदा खोल के अंदर छुपे हुए किसी भी राज की कोई परवाह नहीं थी। इसे सिर्फ अपनी अना की तस्कीन चाहिए थी, और वो तस्कीन इसे इस गरीब लड़की की वाहिद निशानी को ज़लील ख्वार करके ही मिल सकती थी। दूसरी तरफ वो कमज़ोर मगर बावकार लड़की सहन के दूसरे किनारे पर खामोशी से एक तरफ खड़ी ये सब तूफान बर्पा होते हुए देख रही थी। इसके लिबास पर पैवन लगे थे, मगर इसके चेहरे पर एक ऐसा अजीब और गहरा सुकून था जो इसकी सांस के अंदर भड़कती हुई आग की गुस्से की आग को मज़ीद हवा दे रहा था। वो लड़की जिसने आज तक इस घर में कदम रखने के बाद से अपनी सास की हर छोटे बड़े जुल्म, हर सख्त ताने और हर नारवा सलूक को इंतहाई सब्र और खामोशी से सहा था, आज भी इसकी ज़बान पर कोई शिकवा या फरियाद नहीं थी। इसने अपनी सास के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोई अदना सी कोशिश नहीं की, और ना ही वो आम लड़कियों की तरह इसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई कि इसकी आखिरी निशानी को बख्श दिया जाए, बल्कि वो अपनी गहरी पुरसकून और पुरस्रार आंखों से इस पुराने संदूक को मुसलसल देखी जा रही थी, जैसे इस बोसीदा लकड़ी के खोल के अंदर कोई ऐसा अजीम और लर्ज़ाखेज़ राज छुपा हो जो इसकी सास की महदूद सोच और दुनियावी लालच से बहुत बलातर हो। इसकी ये खामोशी कोई आम खामोशी नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसा तूफान पोशीदा था जो बस फटने ही वाला था। इसकी आंखों की गहराई में ना तो कोई खौफ था और ना ही कोई बेबसी, बस एक ऐसा पुरस्रार इत्मीनान था जो किसी बहुत बड़े और नाकाबिले यकीन सच के फाश होने से पहले का तमानियत भरा एहसास होता है। सास ने गुस्से से भंकारते हुए संदूक के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथों से इसकी जंगलूद और खुरदरी सतह को पकड़ा, और अपनी पूरी जिस्मानी ताकत लगाकर इस भारी और खस्ताहाल संदूक को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। संदूक तवक्को से कहीं ज़्यादा भारी था, जैसे इसके अंदर महज पुराने कपड़े या बेकार सामान नहीं, बल्कि शीशा भरा हुआ हो
اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ سانس کی کلائیاں ایک ہی جھٹکے میں دکھنے لگیں، لیکن اس کے اندر بھڑکتا ہوا نفرت کا علاوہ اسے رکنے نہیں دے پا رہا تھا۔ صندوق کے نچلے حصے میں لگے ہوئے پرانے لوہے کے کناروں نے صحن کے کچے اور ناہموار فرش پر رگڑ کھاتے ہوئے ایک ایسی دلخراش اور کرخت آواز پیدا کی جو اس دوپہر کی خاموشی کو بے دردی سے چیرتی ہوئی محلے کے دور دراز کونوں تک سنائی دی۔ یہ غیر معمولی اور خوفناک آواز سن کر آس پڑوس کے مکین چونک اٹھے اور لوگ اپنے گھروں کے پرانے دروازوں کے درزوں اور چھتوں کی منڈیروں سے جھانکنے لگے کہ آخر اس مخصوص گھر میں آج پھر کون سا نیا ہنگامہ برپا ہو گیا ہے جس کی آواز اتنی خوفناک ہے۔ محلے کی عورتیں جو پہلے ہی اس ظالم ساس کے قصوں سے بخوبی واقف تھی، اب اپنا کام کاج چھوڑ کر دیواروں کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی، اور کچھ تو باقاعدہ گلی میں نکل آئی تھی تاکہ اس تماشے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ان سب کے چہروں پر اس غریب لڑکی کے لیے ہمدردی کے تاثرات نمایاں تھے، جو روزانہ اس جہنم نما گھر میں اذیتیں سہتی تھی۔ ساس کے ماتھے پر محنت اور غصے کی وجہ سے پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے تھے اور اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھی، لیکن اس کا تکبر اور اس کی نفرت اس کی جسمانی تھکاوٹ پر مکمل طور پر حاوی تھے۔ وہ اس بھاری صندوق کو بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے تاریک کونے سے نکال کر صحن کے بیچوں بیچ اور پھر باہر گلی کے صدر دروازے کی طرف لے کے جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پوری آواز میں اس غریب لڑکی کے پس منظر، اس کے مرے ہوئے خاندان اور اس کی خستہ حالی کو سخت ترین اور تکلیف دہ الفاظ میں کوس رہی تھی۔ وہ مسلسل دہائی دے رہی تھی کہ یہ صندوق اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی نحوست کا باعث بن گیا تھا اور اسی نے اس کے بیٹے کی خوشحالی کو کھا لیا ہے۔ اس کے الفاظ نشتر کی طرح اور تیز اور زہر میں بجھے ہوئے تھے جو سیدھے دل پر وار کر رہے تھے، لیکن وہ لڑکی جس کے لیے یہ سب زہر اگلا جا رہا تھا وہ اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کسی سنگ تراش کے بنائے ہوئے شاہکار کی طرح جذبات سے عاری تھا۔ لڑکی کے قدم بھی اپنی ساس کے پیچھے پیچھے انتہائی سست روی سے چل رہے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کے انداز میں ذرا برابر بھی کوئی گھبراہٹ، بے بسی یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پروکار خاموشی اور اطمینان تھا جو اس کشیدہ اور پرتشدد ماحول کے بالکل برعکس تھا۔ صندوق پر لگے ہوئے پرانے زنگ آلود اور بھاری تالے ہر جھٹکے کے ساتھ بری طرح ہل رہے تھے اور اس کی پرانی لکڑی کے جوڑ ایک دوسرے سے الگ ہونے کی چرچراہٹ بھری آوازیں دے رہے تھے، جیسے وہ کمزور اور سالوں پرانا صندوق اب مزید اس ظالمانہ کھینچتان اور رگڑ کو برداشت نہیں کر پائے گا اور کسی بھی لمحے بکھر جائے گا۔ صندوق کے کونوں پر پیتل کا کام کیا ہوا تھا جو اس وقت اور نظر اندازی کی وجہ سے کالا پڑ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی بناوٹ میں ایک ایسی شاہانہ جھلک تھی جسے غصے میں اندھی ساس بالکل بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ساس کی انگلیاں کھرچنے کی وجہ سے زخمی ہو رہی تھی، مگر اسے اپنی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ تو بس ایک ہی دھن میں مگن تھی کہ کسی طرح اس نحوست کے مارے ہوئے ڈبے کو اپنے گھر کے دروازے سے باہر پھینک دے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس غریب اور بے بس اور بے سہارا لڑکی پر اپنی مکمل اور غیر متنازع بالادستی قائم کر سکے۔ ساس نے ہانپتے اور کانپتے ہوئے گلی کے بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے تک پہنچ کر اپنی پوری کی پوری بچی کھچی طاقت کو ایک آخری بار اپنے بازوؤں میں جمع کیا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی ایک درندہ صفت چمک ابھری اور اس نے اس بھاری صندوق کو ایک انتہائی زوردار اور ظالمانہ جھٹکے کے ساتھ گھر کی دہلیز سے باہر کچی سڑک کی طرف دھکیل دیا۔ صندوق ہوا میں ایک لمحے کے لیے اچھلا اور اس کی بوسیدہ لکڑی نے ٹوٹنے سے پہلے جیسے ایک آخری ہچکی لی۔ وہ لمحہ وہاں موجود ہر شخص کے لیے جیسے برف کی طرح تھم سا گیا تھا۔ گلی میں کھڑے تماشائی پڑوسی انتہائی حیرت، دکھ اور ہمدردی سے اس ظالمانہ منظر کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے ایک غریب بے آسرا اور بے بس لڑکی کی زندگی کی آخری نشانی کو اس بے دردی اور بے حسی کے ساتھ کڑکتی دھوپ میں سڑک پر پھینکا جا رہا ہے۔ ہر آنکھ اس ظلم پر نم تھی اور ہر دل اس ظالم عورت کے لیے بد دعائیں دے رہا تھا۔
صندوق ہوا کو چیرتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا اور وقت کی رفتار جیسے بالکل سست پڑ گئی تھی۔ سب کی سانسیں سینوں میں اٹک گئی تھی اور ماحول میں ایک ایسا سنسنی خیز اور جان لیوا تجسس پھیل گیا تھا جو کسی بھی کمزور دل انسان کے اعصاب کو منجمد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ صندوق سڑک کے سخت اور پتھریلے فرش پر انتہائی زور اور شدت سے گرا اور اس کے گرنے کی کرخت آواز کسی خوفناک دھماکے سے کم نہیں تھی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ صندوق کے فرش سے ٹکراتے ہی اس کی کمزور پرانی اور دھیمک زدہ نچلی تہہ جو سالوں سے اپنے اندر کا نامعلوم اور بھاری بوجھ بمشکل سنبھالے ہوئے تھی دباؤ برداشت نہ کر سکی اور ایک زوردار کڑاکے کے ساتھ مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے، پرانی تختیاں اور زنگ آلود موٹی کیلیں سڑک پر چاروں طرف انتہائی تیزی سے چھٹک گئیں اور گرنے کی شدت سے خشک مٹی اور گرد کا ایک بڑا سا بادل فضا میں بلند ہوا جس نے کچھ پل کے لیے سب کی نظروں کے سامنے کا منظر دھندلا کر دیا۔ دھول کے اڑتے ہی فضا میں ایک عجیب سی چمک اور ایک پرانی لیکن انتہائی خوشگوار مہک پھیل گئی جو اس غلیظ اور کچی گلی کے ماحول سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ ساس دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی فتح مندانہ اور متکبرانہ انداز میں ہانپتی ہوئی اس ٹوٹے ہوئے صندوق کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر ایک شیطانی طمانینت تھی، جیسے اسے لگ رہا تھا کہ اس نے آج اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی اور حتمی جنگ جیت لی ہے اور اس نے اس غریب اور خاموش لڑکی کی تمام تر عزت و وقار اور اس کے وجود کی اہمیت کو بھی اس پرانے اور بیکار صندوق کے ساتھ سڑک کی خاک میں رول دیا ہے۔ اسے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ اب اس ٹوٹی ہوئی لکڑی کے ڈھیر میں سے سوائے پرانے چھیتڑوں اور چند بیکار اور سستی چیزوں کے کچھ بھی برآمد نہیں ہوگا جسے دیکھ کر وہ اس لڑکی کا مزید تمسخر اڑا سکے گی اور اسے محلے والوں کے سامنے مزید رسوا کر سکے گی۔ گلی میں موجود ہر شخص کی نظر اس وقت صرف اور صرف اس غریب لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ سب یہی توقع کر رہے تھے کہ اب وہ اپنے ضبط کا دامن چھوڑ دے گی، پھوٹ پھوٹ کر روئے گی، اپنے مقدر کا شکوہ کرے گی، دہاڑے مار کر چلائے گی اور اپنی اس کھلی اور سرعام بے بسی پر سینہ کوبی کرتے ہوئے ماتم کرے گی، کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے اپنی آخری اور سب سے قیمتی متاع کو اس طرح سرعام برباد ہوتے دیکھنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دل اس کے متوقع آنسوؤں کے لیے نرم پڑ چکے تھے اور کچھ عورتیں تو آگے بڑھ کر اسے دلاسا دینے کے لیے تیار کھڑی تھیں، لیکن حیرتوں کے پہاڑ اس وقت ٹوٹے جب گرد کا وہ گہرا بادل آہستہ آہستہ چھٹا اور فضا میں چھائی ہوئی دھندلی مٹی زمین پر بیٹھنے لگی۔ صندوق کے اندر چھپا ہوا وہ ناقابل یقین اور طلسماتی منظر سب کی پھٹی آنکھوں کے سامنے مکمل طور پر واضح ہوا۔ ایک ایسا منظر جس نے ساس کے چہرے کی رنگت اڑا دی اور محلے والے کی سانسیں روک دی تو لڑکی کے پرسکون چہرے پر رونے، آنسو بہانے یا کسی بھی قسم کے دکھ کے تاثرات کے بجائے ایک عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ کوئی عام سی بات نہیں تھی بلکہ اس میں ایک ایسا گہرا اور پراسرار راز چھپا تھا جس نے وہاں موجود ہر دیکھنے والے کو ششدر کر دیا تھا۔ لوگ جو اس کی بے بسی پر ترس کھا رہے تھے اب اس کے چہرے کے غیر متوقع اور حیران کن تاثر کو دیکھ کر شدید الجھن اور بے یقینی کا شکار ہو رہے تھے۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ کی تمازت میں اس مسکراہٹ نے ایک ایسا طلسماتی اور جادوئی سحر طاری کر دیا تھا جس نے وقت کی رفتار کو جیسے بالکل منجمد کر دیا ہو۔ صندوق کے زوردار دھماکے کے ساتھ گرنے سے اڑنے والی گرد ابھی تک فضا میں معلق تھی اور مٹی کے باریک ذرات سورج کی تیز روشنی میں رقص کر رہے تھے، لیکن ان ذرات کے بیچوں بیچ سے پھوٹنے والی ایک غیر معمولی چمک نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ وہ چمک کسی پرانے کپڑے یا ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کی نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسی خالص اور تیز روشنی تھی جو سیدھی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ گرد کا وہ گہرا بادل جیسے جیسے آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگا، کچی سڑک کے اس کھردرے اور پتھریلے فرش پر بکھرے ہوئے صندوق کی لکڑی کے ٹکڑوں کے درمیان سے ایک ایسا ناقابل یقین اور ہوش ربا منظر ابھرنے لگا جس کا وہاں موجود کسی بھی شخص نے
ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। संदूक की धीमक ज़दा और खस्ता हाल लकड़ी के नीचे कोई पुराने या फटे पुराने कपड़े मौजूद नहीं थे और ना ही कोई रोज़मर्रा इस्तेमाल की सस्ती और आम अशिया थी, बल्कि एक इंतहाई कीमती और बोसीदा सुर्ख रेशम का कपड़ा था जो गिरने की ज़बरदस्त शिद्दत और ज़मीन से टकराने के दबाव से बुरी तरह फट चुका था। और इसके अंदर छुपा हुआ वह बेतहाशा और हैरत अंगेज़ खजाना अब पूरी तरह से नंगी सड़क की खाक पर बिखरा पड़ा था। ये कोई मामूली ज़ेवरात नहीं थे, बल्कि सदियों पुराने शाही नवारदात थे जिनकी चमक से पूरी कच्ची गली रोशन हो गई थी। बड़े बड़े और नायाब हीरे जो सूरज की तेज़ धूप पड़ते ही 7 रंगों में चमक रहे थे और जिनकी किरणें देखने वालों की आंखों में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से सितारे टूटकर इस गलीज और कच्ची सड़क की मिट्टी में गिर गए हों। खालिस सोने के बहारी और मनक्कश हार, जिन पर इंतहाई बारीक और नफीस काम किया गया था, कीमती मोतियों की लंबी लंबी लड़ियाँ जो सड़क की मिट्टी पर गिरकर भी अपनी चमक धमक से देखने वालों की आंखों को हैरा कर रही थी। सुर्ख याकूत और सब्ज़ जमर्द के बड़े बड़े पत्थर जो सोने की अंगूठियों और कड़ों में जुड़े हुए थे और इन सब के दरमियान बेशुमार चमकते हुए जोहरात जो यकीनन किसी कदीम और अजीमुल शान शाही खजाने का हिस्सा मालूम होते थे। ये सारा मंजर इस कदर हैरान कुन और गैर मुतवक्के था कि वहाँ खड़े हर शख्स की सांस जैसे सीने में ही अटक गई थी। गली में मुकम्मल और पुरस्रार खामोशी छा गई थी, एक ऐसी गहरी खामोशी जिसमें सिर्फ खौफजदा दिलों की तेज़ धड़कने की आवाज़ें सुनाई दे सकती थी। वो मोहल्ले की औरतें जो चंद लम्हे पहले तक इस गरीब लड़की के लिए शदीद हमदर्दी के जज्बात से भरी हुई थी और इसकी सांस को कोस रही थी, अब फटी की फटी आँखों और खुले मुंह के साथ इस बिखरे हुए शाही खजाने को तक रही थी। इनके जहन में अचानक और नाकाबिले फ़हम तब्दीली को कबूल करने से मुकम्मल तौर पर कासर थे कि कैसे एक मफलूकल हाल और बेआसरा लड़की, जिसके तन पर हमेशा पुराने और पैबंद लगे कपड़े होते थे और जिसे इसकी जालिम सास ने दिन रात तानों और अजीतों का निशाना बनाया था, वो अपनी इस बाज़ाहिर बोसीदा और हकीर संदूक में इतनी बड़ी और नाकाबिले तसव्वुर दौलत छुपाई बैठी थी। हर कोई सकते के आलम में खड़ा था, जैसे कोई जादुई दुनिया का दरवाज़ा अचानक इनके सामने खुल गया हो। बुजुर्ग जो अपनी लाठियों के सहारे खड़े थे, उनकी उंगलियां कांपने लगी और जो बच्चे जो खेल कूद छोड़कर ये तमाशा देखने आए थे, वो खौफ और हैरत के मारे अपनी माओं के आंचलों के पीछे छुपने लगे। फिजा में उड़ती हुई धूल के बैठने के साथ साथ ज़िवरात की चमक में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था और इस सारे हंगामे और हैरानी के बीचों बीच दरवाजे की चौखट पर खड़ी सास की हालत इंतहाई दीदनी थी। वो जालिम औरत जो कुछ देर पहले तक तकब्बर और गुरूर के नशे में मुकम्मल तौर पर चूर थी और जिसने इस संदूक को नहुसत की सबसे बड़ी अलामत समझकर इंतहाई हकारत और नफ़रत से घर से बाहर सड़क पर फेंका था, अब मुजस्मे की तरह अपनी जगह पर जम चुकी थी। इसकी वो आंखें जो हमेशा इस कमज़ोर लड़की के लिए नफ़रत और गुस्से से भरी रहती थी, अब हैरत, सदमे और बेयकीनी से पूरी तरह फैल चुकी थी। इसका महदूद और दुनियावी लालच में डूबा हुआ दिमाग इस महर अलकौल मंजर को समझने और हजम करने में पूरी तरह नाकाम हो रहा था कि जो लकड़ी का डब्बा इसकी नज़र में कूड़े के ढेर से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखता था, वो दरअसल एक बेबहा और शाही खजाने का अकलौता अमीन था। पहले तो इसे लगा कि शायद दोपहर के सख्त धूप की शिद्दत की वजह से इसकी आंखें इसे कोई धोखा दे रही हैं या ये इसके थके हुए दिमाग का कोई अजीब वहम है। इसने अपनी आंखों को ज़ोर से मला ताकि इस तलस्सुम को तोड़ सके, लेकिन जब इसने दोबारा आंखें खोलकर इन हीरों की तेज़ चमक और खालिस सोने की धमक को गौर से देखा तो इस पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि ये कोई ख्वाब या नज़र का धोखा नहीं, बल्कि एक ठोस और चमकदार हकीकत है जो इसके कदमों के सामने बिखरी पड़ी है। इस हकीकत के अदराक के साथ ही इसके अंदर छुपा हुआ वो सदियों पुराना लालच एकदम से बेदार हो गया। इसका वो सारा तकब्बर, इसका वो सारा गुस्सा और इसकी वो सारी नफ़रत जो इसने इस लड़की के लिए सालों से अपने दिल में पाल रखी थी, वो सब एक लम्हे में इस चमकते हुए ख़जाने की तेज़ रोशनी के सामने
مان پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی درندگی اور لالچ کی خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کوئی عام لالچ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا اندھا کر دینے والا تما تھا جس نے اس کو سوچنے سمجھنے کی تمام انسانی صلاحیتوں کو سلب کر لیا تھا۔ وہ خستہ حال صندوق جس کو وہ کچھ دیر پہلے تک اپنے ہاتھوں سے چھونا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی، اب اس کی نظر میں دنیا کی سب سے قیمتی اور دل فریب چیز بن چکا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ جو غصے اور صندوق کو گھسیٹنے کی تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکے تھے، اب بے قراری سے مٹھیوں میں بند ہونے لگے۔ اس کا دل اس زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنی پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سانسیں جو پہلے غصے کی وجہ سے تیز تھی، اب ہوس اور طمع کے مارے بے قابو ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو کر اس کے چہرے کی جھریوں میں بہنے لگے۔ وہ گلی کے تمام کھڑے لوگوں کو بھول گئی اور اس لڑکی کی پراسرار اور پرسکون مسکراہٹ کو یکسر بھول گئی۔ وہ اپنی اس ذلت امیز حرکت کو بھی بھول گئی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ سڑک کی دھول میں بکھرا پڑا تھا۔ اس کے حریص ذہن پر صرف اور صرف ایک ہی دھن سوار ہو چکی تھی، اور وہ تھی اس بکھرے ہوئے بے پناہ خزانے کو جلد از جلد اپنے قبضے میں لینے کی۔ اس کی لالچی نظریں ان چمکتے ہوئے ہیروں، بھاری سونے کے زیورات اور ان کے درمیان پڑی ہوئی ایک انتہائی خاص اور نایاب چیز پر بری طرح جم گئی تھی۔ یہ ایک انتہائی بھاری اور قدیم شاہی مور تھی جو خالص سونے سے بنی تھی، اور اس پر انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ مہر کا وزن اور اس کی شاندار بناوٹ دور سے ہی یہ اعلان کر رہی تھی کہ یہ کسی عام انسان کی ملکیت ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا تعلق کسی بہت بڑی اور طاقتور سلطنت کے شاہی خاندان سے ہے۔ اس سنہری مہر کی چمک نے سانس کی آنکھوں کو مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ وہ ایک بھوکے اور خونی درندے کی طرح ہانپتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کے قدم جو بڑھاپے اور تھکاوٹ سے بوجھل ہو رہے تھے، اب دماغ اور لالچ کی اندیکھی طاقت سے انتہائی تیزی سے اٹھنے لگے۔ وہ اس کچی سڑک کی اڑتی ہوئی مٹی اور نوکیلے پتھروں کی ذرا برابر پرواہ کیے بغیر اس خزانے کے ڈھیر کی طرف دیوانہ وار لپکی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دماغ میں یہ نہیں سوچا کہ یہ خزانہ اس غریب لڑکی کا ہے اور اس کا اس دولت پر دور دور تک کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی نیت اس قدر کھوٹی اور سیاہ ہو چکی تھی کہ وہ دنیا کی ہر اخلاقیات اور ہر انسانی رشتے کو اس سونے اور ہیروں کے ڈھیر کے بدلے قربان کرنے کو پوری طرح تیار تھی۔ وہ تیزی سے اس بکھرے ہوئے خزانے کے پاس پہنچی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس مٹی اور ہیروں کے ڈھیر میں بے دردی سے ڈال دیے۔ اس کی کھردری انگلیاں ان ٹھنڈے اور قیمتی پتھروں کو چھو رہی تھی۔ اس کے دماغ کسی پاگل پن اور جنون کے زیر اثر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں اس لڑکی کی مسلسل خاموشی اور اس کے بظاہر نظر آنے والی خستہ حالی کو ایک بہت بڑا اور سوچا سمجھے سازش کا دھوکہ دینے لگی۔ اس کا لالچ ذہن یہ تانے بانے بن رہا تھا کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر غریب اور مسکین بن کر ان کے گھر میں داخل ہوئی تھی تاکہ وہ اتنی بڑی دولت کو دنیا کے لالچی نظروں سے محفوظ رکھ سکے۔ لیکن اب جب کہ یہ راز پوری طرح کھل چکا تھا اور خزانہ سڑک پر آ گیا تھا، ساس کسی صورت بھی اس دولت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ سب اس کے صبر اور اس لڑکی کو پناہ دینے کا انعام تھا۔ وہ ان ہیروں، جواہرات اور خاص طور پر اس بھاری شاہی مہر کو جلدی جلدی سمیٹنے کی پاگلوں جیسی کوشش کرنے لگی تاکہ کوئی اور پڑوسی اس پر ہاتھ نہ صاف کر لے یا لڑکی آگے بڑھ کر اپنا حق نہ جتا دے۔ اس کا چہرہ جو لالچ اور بے پناہ خوشی کے ملی جلی تاثرات سے انتہائی بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا، وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک سخت کریا اور خوفناک منظر تھا۔ وہ ان قیمتی زیورات کو اپنے پرانے دوپٹے میں بھر رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک تھی جو اس کی اندھی ہوس کی مکمل غمازی کر رہی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کھڑے حیران، پریشان اور ششدر لوگوں کی نظروں سے بالکل بے نیاز ہو کر اس خزانے کو لوٹنے میں مصروف تھی۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ محلے والے اس کی اس حرکت پر کیا سوچیں گے، اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اب اس کی تمام تر مفلسی اور پریشانیاں
ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اب امیر ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ اس کا ہے۔ اس کی اس دیوانگی اور وحشت زدہ حالت کو دیکھ کر گلی میں کھڑے تمام لوگ ایک گہرے سکتے میں چلے گئے تھے۔ دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور گرم ہوا کے جھونکے اس سڑک کی مٹی کو اڑا رہے تھے، لیکن کسی بھی شخص کو اس شدید گرمی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ سب کی نظریں اس ناقابل یقین منظر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ عورت جو محلے بھر میں اپنی سخت گیری اور اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینے کی عادت کی وجہ سے مشہور تھی، وہ جس کے خوف سے کوئی اس کے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی جرات نہیں کرتا تھا، آج اسی کچی سڑک کی دھول اور لتھڑی ہوئی ایک بیکارن سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ اس کے سفید اور کالے بال بری طرح بکھر چکے تھے۔ اس کا لباس جو وہ ہمیشہ انتہائی صاف ستھرا رکھتی تھی اب مٹی اور گرد سے اٹ گیا تھا، لیکن اپنے اس ظاہری حلیے اور اپنی عزت نفس کی رتی برابر فکر بھی نہیں تھی۔ وہ بس پاگلوں کی طرح ہانپتے ہوئے اپنے دونوں کانپتے ہاتھوں سے اس بکھرے ہوئے بے تحاشا خزانے کو سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی، اور اس ساری افراتفری اور طمع کے طوفان کے بالکل متضاد وہ غریب لڑکی ابھی تک اپنی جگہ پر ایک پرسکون اور خاموش مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ عجیب مسکراہٹ اب مزید گہری اور پراسرار ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو اپنی اتنی بڑی دولت کے سرے عام لٹنے کا کوئی دکھ تھا اور نہ ہی اس ظالم عورت کو روکنے کی کوئی بے چینی، کیونکہ در حقیقت یہ وہ لمحہ تھا جس کا اسے پچھلے کئی سالوں سے انتہائی شدت اور خاموشی سے انتظار تھا۔ آج اس کچی گلی کے بیچوں بیچ قدرت کا ایک ایسا عظیم اور خوفناک کھیل رچا جا رہا تھا جس کے تانے بانے کئی سال پہلے ایک دور دراز اور نامعلوم ریاست کے تباہ ہونے والے محل میں بنے گئے تھے۔ یہ لڑکی کوئی عام اور غریب گھرانے کی بیٹی نہیں تھی جس کے نصیب میں در در کی ٹھوکریں لکھی ہوں، بلکہ وہ ایک بہت بڑی خوشحال اور طاقتور سلطنت کی اکلوتی شہزادی تھی۔ ایک ایسی سلطنت جہاں چاروں طرف عدل اور انصاف کا بول بالا تھا، جہاں کے بازاروں میں سونے اور چاندی کے سکوں کی کھنکھناہٹ گونجتی تھی، اور جس کے خزانے دنیا بھر میں اپنی وسعت اور دولت کے لیے مشہور تھے۔ اس کے والد ایک انتہائی رحم دل، خدا ترس اور منصف مزاج بادشاہ تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی رعایا کی بحالی اور خوشحالی کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے، لیکن وقت کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور اس کی اس عظیم سلطنت کو اپنوں کی ہی غداری اور بیرونی دشمنوں کی لالچی نظروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب دشمنوں کی بے رحم فوج نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر محل کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف موت کا رقص اور خون ریزی جاری تھی، تو اس بوڑھے اور شدید زخمی بادشاہ نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اب ان کی سلطنت کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کا سب سے قیمتی اور نایاب خزانہ اور اپنی بادشاہت کی سب سے اہم اور طاقتور نشانی، یعنی وہ قدیم شاہی مور جس پر ان کے آباء و اجداد کی مہر ثبت تھی، ایک پرانے ہستہ حال اور بظاہر انتہائی معمولی نظر آنے والے لکڑی کے صندوق میں چھپا دی۔ بادشاہ کو معلوم تھا کہ دشمن اس کی جان اور سلطنت تو چھین سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی نسل اور اس کی ریاست کے اصل وارث کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو، جو اس وقت خوف سے کانپ رہی تھی، اپنے پاس بلایا اور وہ پرانا صندوق اس کے حوالے کرتے ہوئے اس سے ایک انتہائی سخت، کڑا اور لرزہ خیز وعدہ لیا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو آخری سانسیں لیتے ہوئے حکم دیا کہ وہ اپنی اصل شناخت چھپا کر اس محل سے دور کسی اجنبی بستی میں چلی جائے اور ایک غریب اور عام لڑکی کی طرح زندگی گزارے گی، اور چاہے اس پر کتنے ہی ظلم کیوں نہ توڑے جائیں، چاہے اسے کتنی ہی بھوک اور افلاس کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کبھی اس صندوق کو نہیں کھولے گی اور نہ ہی کسی کو اپنی حقیقت اور اس خزانے کے بارے میں بتائے گی۔ بادشاہ کا ماننا تھا کہ یہ دولت اور یہ شاہی مہر صرف اسی وقت کام آ سکے گی جب کوئی انتہائی ظالم اور لالچی انسان اپنے ظلم اور تکبر کی انتہا کرتے ہوئے اس صندوق کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑے گا۔ اس دن اس ظالم کا تکبر اور لالچ اسے ہمیشہ کے لیے لے ڈوبے گا۔
اور دنیا کے سامنے یہ اٹل بات ثابت ہو جائے گی کہ صبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ فتح اور تکبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ باپ کے اس آخری اور بھاری حکم کو اس لڑکی نے اپنے دل پر پتھر کی لکیر کی طرح نقش کر لیا تھا۔ بادشاہ کی موت اور سلطنت کی مکمل تباہی کے بعد وہ لڑکی در در کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی حالات کے بے رحم تھپڑوں کا مقابلہ کرتی رہی۔ اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنی شناخت کو دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر پوشیدہ رکھا، اور پھر قدرت کی عجیب ستم ظریفی اور وقت کے ہیر پھیر نے اسے اس لالچ اور ظالم ساس کے گھر لا کر کھڑا کیا، جہاں اس کی شادی ایک انتہائی سیدھے اور غریب لڑکے سے ہو گئی۔ اس تاریک اور دم گھوٹنے والے گھر میں قدم رکھنے کے پہلے دن سے ہی اس پر ظلم، تانوں اور اذیتوں کی ایک نہ ختم ہونے والی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ساس اسے غریب، بے آسرا اور منحوس سمجھ کر ہر وقت ذلیل کرتی۔ وہ اس کے گھر کے تمام مشکل اور تھکا دینے والے کام کرواتی، اور بدلے میں اسے صرف سوکھی روٹی دی اور کڑوے الفاظ دیتی۔ اس کا وہ پرانا صندوق جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، ساس کی نظر میں گھر کی سب سے بڑی نحوست قرار پایا۔ وہ عورت صبح شام اس لڑکی کو طعنے دیتی کہ وہ اپنے ساتھ سوائے غربت اور اداسی کی کچھ نہیں لائی، اور اس کی وجہ سے ان کے گھر کی برکت اٹھ گئی ہے۔ لیکن وہ لڑکی ہر طعنہ، ہر گالی اور ہر ظلم کو مسکرا کر سہتی رہی، کیونکہ اس کے سینے میں ایک ایسا عظیم راز دفن تھا جو اگر فاش ہو جاتا تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی۔ وہ راتوں کو جب سارا گھر گہری نیند سو جاتا تو وہ اس تاریک اور نم آلود کونے میں جا کر اپنے اس پرانے صندوق کو گھنٹوں تکتی رہتی، اور اپنے باپ کے آخری الفاظ کو یاد کر کے آنسوؤں کو پی جاتی۔ اس کی خاموشی، اس کی بے بسی یا کمزوری ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ اس کا عظیم صبر تھا جو کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کی پراسرار خاموشی ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کی ساس کا لالچ اور ظلم اپنے عروج پر پہنچے گا، اور قدرت اپنا فیصلہ سنائے گی۔ وہی دن اس کی آزادی اور اس کے سچ کے پوری دنیا پر آشکار ہونے کا دن ہوگا۔ اور آج واقعی وہ دن آ چکا تھا جب ساس نے اپنے غصے اور نفرت میں اندھی ہو کر اس صندوق کو سڑک پر پھینکا، تو دراصل اس نے لکڑی کا کوئی معمولی صندوق نہیں توڑا تھا، بلکہ اپنے تکبر اور اپنی بربادی کی حتمی بنیاد رکھی تھی۔ لڑکی کی مسکراہٹ کے پیچھے یہی وہ گہرا سکون اور فتح کا احساس تھا کہ اس کا طویل اور کھٹن صبر بالآخر رنگ لے آیا تھا، اور اس کے باپ کی کہی ہوئی بات حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی تھی۔ ساس جو ابھی تک اس مٹی اور ہیروں کے ڈھیر میں پاگلوں کی طرح ہاتھ مار رہی تھی اور قیمتی پتھروں کو اپنے پرانے دوپٹے میں بھرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ میں وہ بھاری اور ٹھنڈی شاہی مہر آ گئی، جس کے چھوتے ہی اس کے پورے جسم میں ایک شدید سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے اس بھاری مہر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے پکڑ لیا، جیسے کوئی اس سے یہ چھین لے گا۔ اس مہر پر مٹی اور دھول کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی جس نے اس کی اصلیت کو چھپا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی چمک اور اس کی شاہانہ بناوٹ نے ساس کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دیا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے اور پسینے سے لتھڑے ہوئے ہاتھوں سے اس مہر پر لگی ہوئی مٹی کو بے قراری سے رگڑ کر صاف کرنا شروع کیا۔ وہ اتنی بدحواس اور لالچ میں غرق تھی کہ اسے ارد گرد کھڑے لوگوں کی حیرت زدہ نظروں، محلے والوں کی سرگوشیوں اور اس لڑکی کی مسلسل اور پراسرار خاموشی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا کھوٹا ذہن صرف اور صرف اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اس مہر پر لکھے ہوئے نام کو پڑھے اور یہ جان سکے کہ یہ اتنی بڑی دولت اور یہ شاہانہ نشان آخر کس کا ہے۔ وہ اسے بیچ کر کتنی دولت کما سکتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنے انگوٹھے سے مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، مہر کی سطح پر ابھرے ہوئے انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ حروف آہستہ آہستہ واضح ہوتے جا رہے تھے۔ دوپہر کے سورج کی تیز روشنی سیدھی اس خالص سونے کی مہر پر پڑ رہی تھی اور اس کے حروف کو بھی اور بھی زیادہ روشن کر رہی تھی۔ ساس کی آنکھیں جو پہلے ہی لالچ کی شدت سے پھٹی جا رہی تھی، اب ان حروف پر پوری طرح مرکوز ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی کمزور اور لالچ میں اندھی نظروں سے ان الفاظ کو جوڑ کر پڑھنے کی پوری کوشش کی۔ اس وقت وہاں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، اور گلی کا ہر فرد دم سادے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا
کہ وہ مٹی صاف کرنے کے بعد کیا کرتی ہے۔ ساس کے ہونٹ ہلکے ہلکے کانپنے لگے اور اس نے دل ہی دل میں ان الفاظ کو ادا کرنا شروع کیا۔ وہ الفاظ کچھ اس طرح سے کندھا کیا گئے تھے کہ انہیں پڑھتے ہی کسی بھی انسان پر ایک ہیبت اور رعب طاری ہو جائے، لیکن ساس کے لیے وہ الفاظ کسی ہیبت سے زیادہ ایک ایسے خوفناک اور جان لیوا صدمے کا پیغام لے کر آئے تھے جس کا اس نے اپنی پوری زندگی میں خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی اس کے لالچی دماغ نے ان الفاظ کے اصل معنی کو سمجھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر کسی بھاری لوہے کے ہتھوڑے سے پوری طاقت سے وار کر دیا ہو۔ مہر پر صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا، ملکہ عالیہ، سلطنت نور کی اکلوتی اور حتمی وارث۔ یہ وہی نام تھا جو اس غریب لڑکی کا تھا، جسے وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے گھر میں کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر اور کمتر سمجھتی تھی، جسے وہ روزانہ جوتوں کی نوک پر رکھتی تھی اور جس کے پرانے اور پیوند لگے لباس اور اس کے خاموشی کا وہ دن رات مذاق اڑاتی تھی۔ وہ الفاظ ساس کی آنکھوں کے راستے سیدھی اس کے دماغ میں کسی زہریلے تیر کی طرح پوست ہو گئے۔ اس کا وہ سارا تکبر، وہ سارا غرور، وہ سارا لالچ جو کچھ لمحے پہلے تک عروج پر تھا، ایک ہی سیکنڈ میں زمین بوس ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اور پیروں میں اچانک ایک شدید قسم کی کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور اس کی گرفت اس بھاری سونے کے مہر پر بالکل ڈھیلی پڑنے لگی۔ اسے اچانک اس غریب لڑکی کی وہ تمام خاموشیاں، وہ تمام پرسکون مسکراہٹیں اور اس کی صبر کی تمام حدیں یاد آنے لگی جو اس نے اس گھر میں گزارے ہوئے اذیت ناک وقت کے دوران دکھائی تھی۔ اب اسے پوری طرح سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ہر چھوٹے بڑے ظلم پر خاموش کیوں رہتی تھی۔ وہ اس لیے خاموش نہیں تھی کہ وہ بے بس اور کمزور تھی، بلکہ وہ اس لیے خاموش تھی کیونکہ وہ ایک ملکہ تھی، اور ملکہ کبھی بھی کتوں کے بھونکنے پر پلٹ کر جواب نہیں دیتی۔ اس کا صبر دراصل اس کی وہ سب سے بڑی طاقت تھی جس نے آج اس کی ساس کے جھوٹے غرور کو کچی سڑک کی دھول میں ہمیشہ کے لیے ملا دیا تھا۔ ساس کے دماغ میں ایک انتہائی خوفناک طوفان برپا تھا۔ اسے اپنا انجام انتہائی بھیانک اور تاریک نظر آنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ جس لڑکی کو وہ اتنے سالوں سے مسلسل ذلیل کرتی آئی ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ ایک پوری عظیم الشان سلطنت کی مالکن ہے، اور اب جب کہ اس کا راز پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے تو وہ اپنی اس تمام تر بے عزتی اور ظلم کا کتنا بھیانک بدلہ لے سکے گی۔ ساس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ اس کی سانسیں جو لالچ کی وجہ سے تیز تھی، اب شدید خوف اور دہشت کے مارے رکنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے وہ بھاری شاہی مور چھوٹ کر واپس اسی مٹی میں جا گری جہاں سے اس نے اسے اٹھایا تھا۔ اس مہر کے گرنے کی مدھم سی آواز اس کے کانوں میں کسی قیامت کے سور کی طرح گونجی۔ اس کے گھٹنے مزید اس کے جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہو گئے اور وہ وہیں اسی کچی سڑک پر ان بکھرے ہوئے ہیروں اور جواہرات کے بیچوں بیچ ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر پڑی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، جن میں اب لالچ کی جگہ ایک نہ ختم ہونے والے خوف اور پچھتاوے نے لے لی تھی۔ اس کا دماغ اس قدر بڑے صدمے اور تلخ حقیقت کو ہضم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا، اور وہ شدت خوف اور ندامت کے باعث وہی بے ہوش ہو گئی۔ محلے کے لوگ جو اب تک ایک گہرے تجسس اور حیرانی میں مبتلا تھے، ساس کو اس طرح اچانک زمین پر گرتے دیکھ کر مزید ہکا بکا رہ گئے، اور پھر سب کی نظریں اس مہر پر پڑی جس پر لکھے ہوئے الفاظ اب سورج کی تیز روشنی میں اور بھی زیادہ واضح ہو چکے تھے۔ وہ تمام لوگ جو اس لڑکی کو ایک غریب اور بے آسرا مخلوق سمجھتے تھے، اب اس کے سامنے عقیدت اور خوف سے اپنے سر جھکا رہے تھے۔ وہ خاموش لڑکی جو اب تک ایک کونے میں کھڑی یہ سارا تماشا انتہائی سکون سے دیکھ رہی تھی، اب آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھاتی ہوئی اس بکھرے ہوئے خزانے اور بے ہوش پڑی ساس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے جھک کر اس شاہی مہر کو اٹھایا اور اسے مٹی سے صاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔
اس کا صبر جیت چکا تھا اور قدرت نے اس ظالم عورت کو اس کے لالچ اور تکبر کی وہ بھیانک سزا دی تھی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ سارا منظر ان تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا عظیم اور ناقابل فراموش سبق تھا کہ دنیا کا کوئی بھی لالچ اور کوئی بھی غرور قدرت کے کامل انصاف اور مظلوم کی پراسرار خاموشی کے سامنے کبھی بھی نہیں ٹک سکتا۔ تکبر ہمیشہ انسان کو ذلت کی گہرائیوں میں گراتا ہے اور صبر کا پھل ہمیشہ اسی طرح چمکدار اور دائمی ہوتا ہے جیسے وہ بکھرے ہوئے شاہی ہیرے جو آج سڑک کی خاک پر پڑ کر بھی اپنی حقیقت کو منوا چکے تھے۔ وہ بے بس لڑکی جو کل تک طعنوں کا نشانہ تھی آج ایک ملکہ کے روپ میں سب کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کا وہ پرانا اور خستہ حال صندوق جو ظلم کی وجہ سے توڑا گیا تھا دراصل اس کی کامیابی اور اس ظالم ساس کی بربادی کا دروازہ بن کر کھلا تھا۔ اور یہ راز اب ہمیشہ کے لیے دنیا کے سامنے فاش ہو چکا تھا کہ انسان کا اصلی مقام اس کے کپڑوں یا اس کی ظاہری حالت سے نہیں بلکہ اس کے صبر، اس کے کردار اور وقت کے اس اٹل فیصلے سے طے ہوتا ہے جو قدرت نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ جس نے آج سچ اور جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا تھا اور ظلم کا نام و نشان مٹا دیا تھا، آج اس کچی گلی کے مکینوں نے وہ منظر دیکھا تھا جو ان کی نسلیں بھی نہیں بھلا پائیں گی۔ ہر شخص کے چہرے پر خوف، حیرت اور ندامت کے ملے جلے تاثرات تھے، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے بھی ماضی میں اس لڑکی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور آج وہ سب اپنے دلوں میں شرمندہ تھے کہ وہ اس ہیرے کی پہچان نہیں کر سکے جو اتنے سالوں سے مٹی میں چھپا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو اب ملکہ عالیہ کے روپ میں مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی، اس نے اپنے آس پاس کھڑے لوگوں پر ایک طیرانہ نگاہ ڈالی اور پھر اس نے اپنے قدم اس بے ہوش عورت کے پاس سے ہٹا لیے۔ اس کا مقصد کسی سے انتقام لینا نہیں تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ قدرت کا انتقام انسان کے انتقام سے کہیں زیادہ سخت اور عبرتناک ہوتا ہے۔ اور آج قدرت نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اس نے وہ سارا خزانہ جو سڑک پر بکھرا ہوا تھا محلے کے غریب اور مستحق لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس دولت سے ان لوگوں کا بھلا ہو سکے جو واقعی ضرورت مند ہے۔ اور یہ اس بات کا بھی اعلان تھا کہ اصل بادشاہی دولت اکٹھا کرنے میں نہیں بلکہ اسے بانٹنے اور لوگوں کے دل جیتنے میں ہے۔ اس کی اس سخاوت نے وہاں موجود ہر شخص کے دل میں اس کی عزت اور مرتبے کو مزید بلند کر دیا۔ وہ لوگ جو چند لمحے پہلے تک ہیروں کی چمک دیکھ کر دنگ تھے اب اس لڑکی کے کردار کی عظمت کے سامنے سرنگوں تھے۔ وہ ساس جو ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتی رہی آج اس دولت کے ڈھیر کے بیچوں بیچ خالی ہاتھ اور بے ہوش پڑی تھی، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار تھی، کیونکہ اس نے دولت کے لالچ میں وہ انمول رشتہ اور وہ عزت گنوا دی تھی جو اسے ایک ملکہ کی ساس ہونے کے ناطے مل سکتی تھی۔ لیکن تکبر اور لالچ نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ وہ سونا اور مٹی میں فرق کرنا بھول گئی اور انجام کار مٹی میں ہی مل گئی۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک کھلا اور واضح پیغام بن گئی کہ ظلم کی عمر چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہی ہوتا ہے، اور خاموشی اگر صبر کے ساتھ مل جائے تو وہ دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار بن جاتی ہے جو بڑے سے بڑے فرعون کا غرور بھی خاک میں ملا سکتی ہے۔ اور اس دن اس پرانے صندوق کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی اس گلی کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی، اور ملکہ عالیہ کا نام صبر اور انصاف کی ایک ایسی روشن مثال بن کر ابھرا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔